अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 अक्टूबर 2025 और दिन है जुमेरात का। प्रोग्राम में आपको लेके चलेंगे लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा पंजाब हुकूमत की तरफ से काफ़ी सख्त बयान दिए गए थे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे शिकवे शिकायतें चल रही हैं और क्या शिकवे किए जा रहे हैं और क्या शिकायतें होंगी और प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह उसको एड्रेस करेंगे, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। केपी के जो नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं सोहेल अफरीदी साहब, आज वो पेशावर से अडयाला जेल आए। हसन ने कल कह दिया था कि शायद 50-50 चांस है मुलाकात ना हो, तो मुलाकात नहीं हुई। ये बात भी प्रोग्राम में होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक इंतहाई कांटेदार इलेक्शन हो रहा है। उस इलेक्शन का क्या बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। हस्बे मामूल लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन यू मेरे साथ मौजूद हैं। आई एम योर होस्ट खाबर गुमन। लेकिन पहली स्टोरी जो प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं, कल रात को आपने देखा, हमने बताया भी आपको कि एक 48 घंटे की सीज़ फायर डिक्लेयर कर दी गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गान अबूरी हुकूमत। अफ़गान रजीम इस वक्त वहाँ पर जो मौजूद है। इस सीज़ फायर के बाद से उम्मीद यही की जा रही है, अभी तक भी यही हम उम्मीद रखे हुए हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को एड्रेस किया तो उन्होंने वहाँ पे भी ये बात की कि दहाइयों से हमने अपने अफ़गान जो भाई मुसलमान भाई हैं उनको होस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, 4 मिलियन के करीब जो है अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। 1979 से ऑनवर्ड अब 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त हो गया है। हमने उनको होस्ट किया, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, उनके साथ हर तरह की मदद इमदाद भी की और पिछले अब कई महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मौजूदा जो बुरी हुकूमत है कि अब आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं उसको रोकें। लेकिन जब बात नहीं सुनी जा रही थी तो फिर जाहिर है पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने ऑफिसर्स, हम अपने नौजवानों के जनाजे उठाएं और आपके साथ हम सिर्फ बातचीत ही करें। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया एज़ पर जो पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टैंड था उसको सामने रखते हुए कि अगर आप चाहेंगे, अब अगर आपकी सोच है कि आप एक गुरीला वारफेयर की तरफ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, आप अपने जो सिलेक्टेड शुदा टारगेट्स है वहाँ पे जो स्ट्राइक करके दाएं बाएं आगे पीछे से शरारत करके निकल जाएंगे और हम इंतज़ार में बैठेंगे कि कब आपको पकड़ें, हम फिर आपके घर पहुँचेंगे। और कल जो स्ट्राइक्स हमने की काबुल के अंदर, कंदार के अंदर, स्पेन बोलते के पास इंफॉर्मेशन थी, वो जगह जो लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान के अंदर फितना और खारिज को दाखिल करने के लिए, वो तमाम जो टारगेट्स हैं उनको हमने हिट किया। और अभी भी रियासत पाकिस्तान की तरफ से वाज़े एक लाइन ऑफ एक्शन है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। यही मौजू हमारे प्रोग्राम का पहला है जिसके ऊपर बात करेंगे। हमने दावत दी है प्रोग्राम में एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब को, उनसे जानेंगे कि अब ये जो एक नया हमारे सामने एक सिक्योरिटी पैराडाइम का सिनारियो बनता जा रहा है उसको किस तरह हमने एड्रेस करना है। हालिया दिनों के अंदर आपने देखा, गालिबन 2 दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस हैं जो इंडियन, वो बात कर रहे हैं ऑपरेशन संदूर 2 की। वो कह रहे हैं कि इस अब की बार जब जो ऑपरेशन होगा तो हम जो है जो बड़ा डेडलियर होगा, हम पाकिस्तान को अब एक डिफरेंट अंदाज से आपको जवाब देंगे। कल यही सवाल जब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं उनके सामने रखा गया, उनसे पूछा गया कि ये जो एक सीज़ फायर हुई है आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगी, और इसके साथ ये भी सवाल हुआ कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर जो इस तरफ हॉट हुआ है तो दोनों तरफ हमें एंगेज करने की कोशिश की जा सकती है। उनका जवाब सुनिए। ये सीज़ फायर जो है कुछ दोस्त ममालिक जो हैं उनके इंटरवेंशन के ऊपर जो है 48 घंटे का जो है एक लल जो है वो हुआ है, लेकिन कोई ये बड़ा फ्रेजाइल है। कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई ज्यादा देर निकाले, ये अल्लाह करे। वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर मुझे नहीं लगता ये सस्टेन करेगी, और क्या बॉर्डर दोनों तरफ से खुल सकता है, छेड़खानी हो सकती है, उसका जवाब भी सुनिए।
خواجہ صاحب ایسی صورتحال میں بعض اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ انڈیا اسی وقت بھی وہ گھٹیا حرکت کر سکتا ہے کہ ہمارے بارڈرز کی وزی کر سکتا ہے. کیا آپ ایسی چیز اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بالکل اس کی بڑی پاسبلٹی ہے. لیکن ہم جب بھارت کے ساتھ ہمارا یہ انکاؤنٹر ہوا آج سے کچھ مہینے پہلے، بنیان المرصوص جو ہوا ہے، تو ہم افغانستان کے بارڈر سے تو وہاں پہ فوج لے کے نہیں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ آلریڈی جو ہماری ڈیفنسز تھیں وہ بھی تھیں، اور باقی جو ایئر فورس یا نیوی یا جو ریزرو جو ہیں سارے کے سارے وہ ان کے لیے ہم نے دونوں کے لیے علیحدہ انتظام کیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے. سر، ٹو فرنٹ وار جو ہے، کبھی ایز ڈیفنس منسٹر آپ نے کوئی میٹنگ پریزائڈ کی اس کے اوپر، یا پرائم منسٹر نے، کہ اگر یہ سچویشن ہو تو ہم نے کیسے ڈیل کرنا؟ نہیں، اسٹریٹجی اس کی ہے پبلکلی تو اس وقت نہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وی آر پریپیئرڈ فار اینی ایونچویلٹی ان دس ریگارڈ، یو نو وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ. دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ناظرین، اگر کسی کو شک تھا کہ جو موجودہ افغان رجیم ہے، افغان جو عبوری حکومت ہے، یہ انڈین پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ کلیئر ہو گئی. ملا امیر متقی ایک ہفتے سے زیادہ انہوں نے وقت گزارا، ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کو وہاں پہ ریز کیا، اور انڈین را کے وہ اسپیشل وہاں پہ گیسٹ تھے. تو اس حوالے سے بھی خواجہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی اب تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ اس وقت ان کے جو فیصلے جو ہیں نا وہ سارے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں، اور متقی صاحب ایک ہفتہ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، اب واپس آ گئے ہیں. کیا پلان لے کے آئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کابل جو ہے وہ دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے. چشتی صاحب، اب ہمارے لیے جو ایک اسپیکٹرم ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. خواجہ صاحب ہمارے منسٹر فار ڈیفنس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب دونوں طرف سے شرارت ہو سکتی ہے. یو بینگ اے فارمر ایئر کموڈور، ابھی بھی آپ ایکٹیولی کافی چیزوں کے اندر انوالو ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے. ہماری ٹریننگ جو ہے، ہماری افواج کی زیادہ تر ہمارا جو ایسٹرن بارڈر اسپیسیفک رہی ہے، ایل او سی اسپیسیفک رہی ہے، انڈین اسپیسیفک رہی ہے، ان سو مینی ورڈس. ویسٹرن بارڈر کو ہمیشہ ہم نے ظاہر ہے ایک بردرلی ملک کے طور پر دیکھا ہے. ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بھی بات ہوتی تھی. تو یہ کتنا ایک ان یوزول ہمارے لیے ایک شفٹ ہے، خاص طور پر ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے، اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو تیاری ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اب کرنا کیا ہے ہم نے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ گومن صاحب، اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے کنسرن ریز بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کی مسلح افواج کا بھی یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ ہمیں دو طرف لڑنا ہے اور کس طرح لڑنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہماری ایسٹرن سائڈ پر پریفرنس تھی لڑنے کی، نہ ہماری ویسٹرن سائڈ پر لڑنے کی طرح. ہمارا بائی نیچر ہم بڑی ڈیفینسو فورس رہے ہیں، آلدو ہماری الحمدللہ اتنی اوفینسو کیپیبلٹی ہو گئی ہے کہ ہماری ریچ دنیا نے دیکھ لی. مئی کے مہینے میں دو طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے، یا دو انگریڈینٹ ہونے چاہیے گومن صاحب جنگ لڑنے کے لیے. ایک آپ کی صلاحیت یا قابلیت ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کا ریزالو یا حوصلہ ہوتا ہے. ہندوستان نے بھی اس کو مس ریڈ کیا، اور افغانستان نے بھی اس کو مس ریڈ کیا. جب کیپیبلٹی ایک اور چیز ہوتی ہے، کیپیبلٹی اگر آپ کی تھوڑی کم بھی ہو تو آپ کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ کور کر لیتا ہے. جیسے الحمدللہ پاکستان نے اور پاک فضائیہ نے مظاہرہ کیا مئی میں. ہماری صلاحیت کم تھی لیکن حوصلے سے ریزالو ہم نے کیا. ہندوستان کا اپوزٹ تھا، کیپیبلٹی زیادہ تھی، شاید حوصلہ یا ٹریننگ یا اس کے جو بیک گراؤنڈ میں آپ نے بلڈ کرنی ہوتی ہے اپنی کیپیسٹی، شاید ادھر کوئی کمی رہ گئی ہو. افغانستان کے جو طالبان نے یہ بھی دیکھا ہم اوور دی ایئرز دیکھ چکے ہیں، اور کئی چینلز پر سب باتیں کرتے ہیں کہ 80 سے 90 ہزار ہم نے جنازے اٹھائے ہیں. وہ شہداء تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتھے درجوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن فیملیز کا ہمارے پر قرض ہوتا ہے. اس سیکیورٹی کا جو انسرٹنٹی ہے، جو قیمت دیتے ہیں ہمارے نوجوان بچے اسکولوں میں جو خوف زدہ رہتے ہیں، ان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی نئی نسل کو خاص طور پر KPK میں، اور میں ایز اے نوجوان آفیسر میری پہلی پوسٹنگ پشاور میں تھی، ہم انہی مہاجرین کو پروٹیکشن دیتے تھے اگینسٹ سوویٹ جیٹس. اور میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زمین آفر کر رہے تھے ان کو، اپنے سہولیات، سکولز، میڈیکلز اور سب چیزیں ان کو آفر کر رہے تھے. تو ہماری تو یہ ایسوسیشن رہی ہے. بٹ بدقسمتی سے اب ٹو فرنٹ انڈیا کی چوائس ہے اس وقت. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا فالو کریں، خاص طور پر انڈیا کا فالو کریں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں آلموسٹ بڑا سیلیبریشن کا ماحول ہے. خاص طور میں ملٹری کوارٹرز کی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے، ہم نے رینٹ ٹیرر کے تھرو
ایک ٹیرر کو کرائے پہ لے کے اسی ملا متقی کو جو 9 سال کی عمر میں پاکستان آ گیا تھا، جو بڑا ہو کے واپس گیا کہ منسٹر بن گئے تھے کلچر کے اور انفارمیشن کے، افغانستان کی پہلی طالبان حکومت جو 1996 میں تھی. تو یہ اب بھول بو جاتے ہیں. ہندوستان اپنے سٹینس کے اوپر یو ٹرن لے لیتا ہے کہ ہم نے اسی ٹیررسٹ کہا تھا ان کو، یا یونائٹڈ نیشن نے 2001 سے کہا ہوا ٹیررسٹ، اور آج تک وہ ٹیررسٹ لسٹ پہ، اسی لیے ان کو ایکسیپشن لے کر یونائٹڈ نیشن سے ان کو بلانا پڑا. ہندوستان کی حکومت نے یہ اپریشیٹ کیجئے ان کو کہ اپنی نیشنل انٹرسٹ میں انہوں نے کیسے یو ٹرن لیے. ان کا ہائی جیک ہوا تھا جہاز ایئر انڈیا، انہوں نے کہا طالبان ہے ہم بدلہ لیں گے. ان کا ایک دانش صدیقی، ان کا ایک جرنلسٹ قتل ہوا، انہوں نے کہا طالبان نے کیا ہے. ان کی ایمبیسی میں ایک حملہ ہوا، بم دھماکہ، انہوں نے کہا طالبان نے کیا ہے. انہوں نے کہا خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ جو طالبان کرتے ہیں ہم اس کے سخت مخالف ہیں. سب کچھ یو ٹرن لیا انہوں نے صرف ایک میں کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے اس کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. اب بدقسمتی سے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ایئرز آف ہسٹری ہے. اور یہ جو کیونکہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے اور پھر یہ کیش اسٹاروڈ ملک ہے، یعنی اس کے پاس کیش نہیں ہے، نہ اس کی ٹیکنالوجی کوئی ایسی انڈسٹری ہے اس کے پاس، نہ کوئی اوور آل انڈسٹریل سیٹ اپ ہے، نہ کوئی ایگریکلچر ہے، کوئی چیز تو ہے نہیں. بہت سارے ڈپینڈنٹ ہی بہت سارے ملکوں پر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری میں آپ کے ویورز جانتے ہوں گے کہ ہسٹوریکلی اسی لیے یہاں سے انویڈر زیادہ آتے تھے ہندوستان، لوٹ کر واپس لے جاتے تھے. وہ اس لیے لے جاتے تھے کہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. وہ ہندوستان میں ایگریکلچر بھی تھی، آبویسلی مال جواہر بھی تھے، اور سب کچھ لوٹ کے واپس لے جاتے تھے اور آرام سے زندگی. جب وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے وہ پھر آ کر حملہ ہو جاتے تھے. جتنے وہاں سے انویڈر آئے ہیں آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ علیحدہ ٹاپک ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا ریزالو جس کا آپ نے بات کی کہ ہم 2 فرنٹ لڑنا چاہیں گے، ہم بائی چوائس بالکل نہیں لڑنا چاہیں گے بھی نہیں. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی بھی کہوں گا ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے دشمن خوش ہوں گے، اس سے ہم کمزور ہوں گے. ہماری اکانومی، ملٹری الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے، اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم سسٹینڈ جنگیں لڑے. جو ویسٹرن بارڈر پر تھریٹ تھی وہ ویزیبل تھی، لٹل پریڈکٹیبل تھی، اور جب وہ ختم ہو گئی تو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کب کچھ دن سکون رہے گا. لیکن یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے، جو گریلا وارفیئر ہوتی ہے، اس کے اندر ٹائم لائن نہیں ہوتی. اس کے جگہ کا انتخاب ٹیررسٹ کا ہوتا ہے، ٹارگٹ کیا سلیکٹ کرنا ہے ان کا انتخاب ہوتا ہے، دن کو کرنا ہے رات کو کرنا ہے، ویپن کون سے استعمال کرنا ہے، یہ ان کی چوائس ہوتی ہے. تو ہمیں اس ٹریپ میں لانگ ٹرم میں نہیں آنا چاہیے. آخری جملہ اس کے اوپر گمن صاحب کہ ہمیں پوزیشن آف اسٹرینتھ کیونکہ ہماری ہو گئی ہے، ہم نے افغانستان کو بھی دکھا دیا کہ ہماری صلاحیت بھی ہے اور ہمارا حوصلہ بھی ہے. یہ کیپیبلٹی دکھانا ہی مقصد ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم کو افغانستان کو تباہی مچا دیں، الحمدللہ ملٹریلی کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں گریس کے ساتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اور خاص طور پر جو دوست ممالک جنہوں نے سیز فائر 48 گھنٹے کرائی ہے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک بالکل صحیح. ہم امید رکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور قطر جو ہے مزید اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کی ساری جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، واگا بارڈر ہو یا کراچی کی بندرگاہ ہو، وہاں سے ہوتی ہے. اب حالت مجبوری ہم ایسا نہیں ہو سکتے کہ جنازے بھی اٹھائیں پاکستانیوں کے، پاکستانی افواج کے افسران کے، نوجوانوں کے، اور معصوم جو پاکستانی دہشت گردی واقعات کے اندر یا جن کی شہادتیں ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے ہم سہولت کاری بھی دیں کہ جی یہ لیں، چاول بھی لیں، گندم بھی لیں، اور باقی جو بھی ساز و سامان چاہیے وہ بھی آپ کو ملتا رہے. ہم نے رات کو وہ سارا ہمیں بند کرنا پڑ گیا، ہم نے اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا دی رات کو. پھر انہوں نے یہ سیز فائر کے باوجود 40-50 فتنہ و خارج کے جو دہشت گرد ان کو داخل کرنے کی کوشش کی، ہم نے افیکٹولی ان کو کاؤنٹر کر دیا. تو کس انداز سے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے حق میں یہ نہیں ہے؟ 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا بارڈر ہے، ٹرائبل سوسائٹی ہے، آپ کے حق میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے ساتھ اس طرح کی دشمنی پالیں. چودھری صاحب، ہمیں فی الفور اس کو امن کو موقع دینا چاہیے. 1 دن ہو گیا ابھی تک تو میرا خیال کوئی خاص نئی رپورٹ نہیں آئی. لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے اور چشتی صاحب نے اگنور کی ہے کہ عوامی جمہوریہ چین نے 2 ٹوک بیان دیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں اور جنگ بندی کو پرماننس دیں. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. ہم امید تو پہلے بھی رکھے ہوئے تھے چودھری صاحب کی، پہلے بھی ٹرائلیٹر ٹاکس ہوئی تھی، چائنا کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، باقی جو لوگ انگیج ہیں سارے معاملے میں ان کو ریکویسٹ کی تھی. حسن ایوب، آپ نے کل کہا تھا کہ کوئی امید نہیں ہے، یہ پھر کوئی شرارت کریں گے رات کو، ایک بار پھر انہوں نے شرارت کی. اب ہمارے لیے یہ ایک ظاہر مشکل فیصلہ، لیکن جب سوورنٹی آ جاتی ہے، لوگوں کی جب جانوں کا معاملہ آ جاتا ہے، سیکیورٹی کے مسائل آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب دنیا میں ایک خبر جاتی ہے کہ پاکستان کے 1 درجن کے قریب جو افسران اور ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں، جوان، ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. تو پھر بحالت مجبوری ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جی اب دیں گے ہم جواب. ہم نے بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا جی. پاکستان ول شو نو مرسی ناؤ. کوئی رحم نہیں کریں گے ہم نے کابل کو ٹارگٹ کر کے دکھایا،
اور ہم اوپر تھے اور وہ نیچے تھے, ٹینکوں کی تشکیل نکالی تھی نا انہوں نے, پھر ہم نے کس طرح کیا, کوئی پاکستان کا نقصان نہیں ہو رہا. ہم یعنی یہ سنگل ون سائیڈڈ وار ہے یا ون سائیڈڈ کانفلکٹ چل رہا ہے, کوئی ہمیں کوئی کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج ہونا ہے, کچھ ہونا ہے, کوئی سرے سے کوئی ایسی کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ ہلتے نہیں ہیں تو ہم ان کو ہٹ کر دیتے ہیں. اب یہ تشکیل انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی, سیز فائر تھا. اب ان کو چاہیے کیا تھا کہ ہماری ان کی کشیدگی کس بات پر ہو رہی ہے, سٹارٹ کیا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو ہے اپنی زمین سے پاکستان کے اندر داخل نہ ہونے دیں, پھر وہی دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں, پھر ہم نے مار دیے. تو اب یہی ہوگا کہ نیکسٹ پاکستان نے یہ بات بڑی واضح کی ہوئی ہے کہ ہم پھر جو قابض رجیم ہے طالبان کی, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. ہم ان کے جو وہاں پر جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کے بٹالینز ہیں, ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے. اور یہی پاکستان نے اب آئندہ یہ اسی پر عمل پیرا رہنا ہے, کیونکہ 3 سال سے, جی چند ماہ سے نہیں, 3 سال سے مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں. کبھی دوست ممالک کو بیچ میں ڈالا ہم نے, خود کہا, مولانا فضل الرحمان کو سب سے پہلے بھیجا, جی مولانا فضل الرحمان گئے وہاں پر, ان سے بات کی. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کو شرم آتی ہے کہ ہم نے 40 سال سے ہم آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے جو تحفے ہمیں ملے, ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا, ہیروئن یہاں پر آئی, یہاں پر سمگلنگ بڑھی, یہاں پر جتنے تحفے آپ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے پھر بھی اف نہیں کی. لیکن اب ہمارے جوانوں کو, ہمارے افسران کو آپ کی وجہ سے اگر وہ شہید کر رہے ہیں تو پھر ہم بس ہوگی, ہماری اب بس ہوگی, اب اس سے زیادہ نہ کریں گے. اور دوسری جو بات کر رہے تھے نا کہ انڈیا کے سے وہ لے رہے ہیں, انسٹرکشن سے لے رہے ہیں, پہلے خفیہ لے رہے تھے, اب اوپنلی لینا شروع کر دیں گے. فرق یہ ہے یا نہ لے رہے ہوتے نا تو پھر پاکستان نے بھی اس ایکسٹریم پر نہیں جانا تھا. یہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ جب پاکستان نے وہاں پر وزیرستان میں 71 خارجیوں کو جہنم واصل کیا, ایک امپورٹنٹ ریپریزنٹیٹیو آف دس جو قابض رجیم ہے طالبان کے افغانستان میں, یہ اس وقت انڈیا کا خفیہ دورہ کر رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا جی صاحب, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. 79 سے آنورڈ اگر دیکھا جائے کہ رشینز کے اگینسٹ ایک افیکٹو ریزسٹنس جو دکھائی گئی, اس میں ظاہر ہے پاکستان کا بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ہے. 9/11 کے بعد بھی اٹ از پاکستان, ہمارے اوپر 100 طرح کے الزامات لگے, ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں, ہم کوئٹہ شورا کو ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم طالبان کی لیڈرشپ کی جو فیملی ٹیک کر رہے ہیں, سارا کچھ. اس کے باوجود ظاہر ہے ہم چونکہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, ہم نے بالکل ان کا ساتھ دیا, ان کی حمایت کی. یہ ان کے ذہن کے اندر کیا خناس اس وقت بھرا ہوا ہے, یا کیا سوچ ہو سکتی ہے پاسبلی, بینگ اے ڈیفینس ایکسپرٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کر کے, متھا لگا کے, مطلب وہ کیا مقاصد وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ ہے, ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پرامن طریقے سے سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ دہشت گردی والا معاملہ ہم برداشت نہیں کر سختے. اور چائنا کے ساتھ ریسنٹلی ہم نے ٹرائلیٹرل ٹاکس کی, رشینز کو کے ساتھ ہم نے ٹاکس کی, ہر جگہ ایون قطر, سعودی عربیہ کو انگیج کیا. یہ خواجہ اسد صاحب بھی بتا رہے ہیں, سنیے. لیکن ہم نے سعودی عرب سے جو ڈیفینس پیکٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. تو اس وقت پاکستان کے اوپر افغانستان حملہ کر رہا ہے, تو سعودیز ہیو گڈ ریلیشنز ود افغانستان, ہمیں ایٹ لیسٹ ان کو انفلوئنس کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. مجھے یہ فارن آفس ول بی ان بیٹر پوزیشن ٹو کنفرم دیٹ, لیکن ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے, اور بھی جو اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی رابطہ ہے اس کانٹیکسٹ میں جو ہمارا کلیش ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ. اس میں قطر اور سعودی عربیہ دونوں کے ساتھ باقی بھی دوست ممالک جو ہے, بھائی لوگ جو ہیں, وہ جو ہے آفر کر رہے ہیں یا وہ اپنے طور پہ ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن مجھے ان کی جو ڈیٹیل جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے. چشتی صاحب, ممکنہ کیا اسٹریٹجک, اکنامک, پولیٹیکل, آئیڈیالوجیکل کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جو کرنٹ افغان رجیم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کر کے حاصل کرنا چاہتی ہے, نوئنگ دا فیکٹ کہ پاکستان ان کا جو ہے ویل وشر ہے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے؟ جب بھی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور جن ملکوں کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, جو کہ آپ مینشن بھی کر رہے ہیں, سعودی عرب ہے, قطر ہے, جن کا انفلوئنس بھی ہے, چائنا بھی ہے, دیکھیے ہمیں یہ ان کو ریلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا, پمپ کیا جائے گا فرام انڈین سائڈ, کہ جناب ایسا کر دیں گے, ہم ٹریننگ بھی دے دیں گے, ہم آپ کو ڈرون بھی دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے. کسی کے مسلز پر, انڈیا اپنے مسلز میں تو لڑائی کر نہیں سکا.
اس کو یہ میرا خیال ہے کوئی طالبان کو کوئی بتائے کہ اپنے مسئلے پر وہ لڑ نہیں سکے تو آپ کے لیے کیا مسئلہ وہ آپ سٹینڈ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری وہاں پر یہ میں نے ہارڈلی دیکھا ہے, میں بہت کلوزلی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو تھوڑا سا فالو کرتا ہوں, دنیا میں جب بھی دو ملک کے لیڈر ملتے ہیں, ایک ہوسٹ ہوتا ہے گیسٹ ہوتا ہے, وہ اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کولیبریٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے. ان کا سارا ایجنڈا پاکستان تھا, آپ نوٹ کر کے اٹھا کے دیکھ لیں سارا کچھ, ساری تھریٹ پاکستان کو ہے, دوستیاں ریوائیو ہو رہی ہیں کہ ہمارا کامن دشمن کون ہے جی, ہم اکٹھے لڑیں گے. ان کا سارا کنسرن فوکس پاکستان تھا. تو دنیا میں ہارڈلی کوئی فورن منسٹر وزٹ کرتا ہوا دیکھ لیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے وہاں پہ کہی, انہوں نے کہا پہلے وہ دیکھ لیں پھر اس کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ نیٹو سے اور سوویت یونین سے اور امریکہ سے سبق حاصل کرے. میں ان کو عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ان سے سبق حاصل ہم تب کریں اگر ہم ان کے والی حرکت کر رہے ہوں. انہوں نے آپ کے ملک پر قبضہ کیا تھا, انہوں نے آپ سے آپ کی زمین چھین لی تھی, ہم نے اپنی زمین آپ کو دی ہے. ہم نے اپنی زمین پر 3 ملین افغان ریفیوجیز کو جو حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹیررزم لائے, ہم سمگلنگ لائے, ہم ڈرگز لائے, ہم ویپنز لائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 ملین افغان ریفیوجیز سارے ایسے ہیں, لیکن انڈر دا گاب انڈیا نے ان کو یوز کیا کچھ سیگمنٹ کو. تو ہم تو قابض ہوئے ہی نہیں, اور نہ آج ہمارا ڈیزائن ہے. ان ملکوں نے جن کا وہ نام لے رہے ہیں وہ ملک آپ پر قابض ہو گئے تھے. اور پھر ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, دیکھیں وہ آج بھی قابض ہو کر بھی, امریکہ ہے, نیٹو ہے, برٹن ہے جو یہاں حکومت کرتے رہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیورنٹ لائن 1893 میں سائن کی, وہ سب کے سب خوشحال اور آلموسٹ سپر پاورز ہیں سارے کے سارے. اور آپ نے پچھلے 150-200 سالوں میں اپنے ملک کا کیا حال کیا؟ وہ کھنڈری ہیں ابھی تک, وہ ابھی کچھ بھی نہیں آنے دے. اس میں صرف یہ پرائڈ لے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے 50 سال اسامہ بن لادن کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اگلے 50 سال ہندوستان کے کہنے پہ ہم نے یہ کر دینا ہے. تو آپ خود ہی ایک رینٹ ٹیرر والی آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیش اینڈ کیری والی سچویشن ہے, ہمیں پیسے دیتے ہیں, ہمیں لے جائیں, جہاں لے جاتے ہیں. تو ان کو ڈسپیل کرنا چاہیے امپریشن. پاکستان کی تو یہ فیور ہے کہ آپ کی پچھلی حکومت 96 سے 2001 تک جو طالبان کی آئی تھی, 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا, پاکستان, یو اے اور سعودی عرب. تو ہم تو آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو جو دور کرنا چاہتے ہیں آپ کو فرق سمجھنا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم میں نیبرہڈ 2660 کلومیٹر کے قریب آپ کی ہمارے ساتھ ہے, ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. اور ہندوستان اگر آپ کا دوست بنے گا بھی تو درمیان میں ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو بننے نہیں دیں گے فزیکل سٹرکچر کے سینس میں. ہم کوئی کیپیبلٹی نہیں ظاہر کرنا چاہتے, ہم کوئی اوفینس نہیں لانچ کرنا چاہتے, ہمارے کوئی ڈیزائن نہیں ہے, نہ ہماری فوج کسی طرح ڈیولپ کی جاتی ہے ٹو فرنٹ. جو خادم جو چوہدری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, ہم پرپس بلڈ نہیں کر رہے, ہم ڈینائی کریں گے ہر اس اپرچونٹی کو جو دشمن ہمارے لوگوں کے خلاف کرے گا, لیکن ہم ہر چیز کو ویلکم کریں گے جو ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور کرے گا, کیونکہ سیلیبریشن صرف ہندوستان میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہو رہی ہے, تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ ہم کریں. لیکن جیسے میں نے کہا ہم نے پرائز بتا دی ہے, پوزیشن آف اسٹرینتھ اب الحمدللہ ہماری ہے. اب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے. چائنا نے بہت اچھا ویلکم کیا, چوہدری صاحب جو کہہ رہے تھے, بیٹھنا چاہیے لیکن وے فارورڈ کرنا چاہیے. ہندوستان کے ہاتھوں میں افغانستان کو ٹول نہیں دینا چاہیے, بننے دینا چاہیے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یہ عرض کرنا چاہوں گا, اور قابلیت ہم نے بڑی ریزالو. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب معاملے کا احاطہ کرنے کے. جی آپ کیا؟ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو انڈیا جس کے سر کے اوپر اگر طالبان غلطی کرے گا تو اس کی حالت یہ ہے کہ راہل گاندھی روزانہ انہوں نے سینڈ بیگ بنایا ہوا ہے مودی کو اور اس کی پالیسیز کو, اور اسی کے مشورے کے اوپر اگر طالبان اس حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان سے متعلق کوئی شیخ چلی والے خواب بنا رہے ہیں تو وہ اس کی کاسٹ ہندوستان نے کم پے کرنی ہے, پے آپ کو کرنی پڑے گی. سمجھ ناظرین, میرے خیال میں جو ہے اس وقت جو افجیم ہے عبوری حکومت وہاں پہ, ان کو کسی نہ جو ہے ایک اسٹریٹجک ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے, ان سے ایک بریفنگ لے لیں کہ پچھلے 40 سال کے دوران پاکستان کے ساتھ دوستی میں ان کو کیا ملا اور دشمنی میں ان کو کیا کچھ مل سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک چارٹ بنا لیں, ان کو سمجھ آ جائے گی. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے پہلے لاہور, پھر اسلام آباد. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں, فرینڈلی فائر ہے, جینونلی کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی شکوے شکایتیں ہیں, آخر میں ان کے دونوں پارٹیز کے درمیان چل کیا رہا ہے. گزشتہ رات کو اچانک سے بریکنگ خبریں شروع ہو گئیں کہ لاہور میں بلاول ہاؤس سے پنجاب حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. موجودہ جو حالات و واقعات ہیں پاکستان کے اندر, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کو اگر سامنے رکھیں تو ایک یقینی طور پر بڑی خبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ظاہر ہے اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں, صدر پاکستان ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ نے دیکھا اکثر پریزیڈنٹ صاحب بھی لاہور جاتے ہیں,
تو یہ کیا وجہ بنی کہ وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی واپس لے لی ہے؟ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے جب خبر آئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہاؤس ہے لاہور میں ماشاءاللہ کافی بڑا ہے کہ اس کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، تو جو جیالے ہیں وہاں پہ وہ لاٹھیاں لے کے وہاں پہ پہنچ گئے کہ ہم خود بھی حفاظت کر لیں گے۔ جب یہ خبر چل رہی تھی سینئر منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی طرف سے تحریر آ گئی سامنے ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے کہا The news about the withdrawal of Bilawal House security is completely false and baseless. The security of Bilawal House remains fully intact and was never withdrawn. Media outlets are strongly advised to verify such information from original government sources before broadcasting. لیکن رات کو وسیم بدامی صاحب کے شو میں منج صاحب ہیں جو کہ سیکورٹی کے مسائل دیکھتے ہیں بلاول ہاؤس کے، انہوں نے کہا جی 2 دن سے وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی۔ رات کو رانا صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب فارمر آپ کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹر ہیں، کیا ہوا تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی بتائی وجہ اس کے پیچھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلاول ہاؤس کی جو ہے وہ سیکورٹی وڈرا کی گئی ہو سکتا ہے کہ لاہور پولیس نے جو ہے وہ اسٹرینتھ کی کمی کی وجہ سے کوئی ادھر ادھر سے جو لوگ اس قسم کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ پھر مین ڈیوٹی کے لیے کال کر دیا جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ شاید پولیس کی انگیجمنٹ بیکاز آف دا TLP وہ ہو گئی، اس وجہ سے پولیس کو وہاں سے ہٹانا پڑا، لیکن اور واپس چلی گئی ہے سیکیورٹی۔ لیکن جو منج صاحب ہے، جمیل منج صاحب، جو کہ سیکیورٹی کے جو سارے معاملات دیکھتے ہیں بلاول ہاؤس کے، انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ جو سیکیورٹی کو نہیں جانتے وہ تو بندے ایسی بات کریں، لیکن رانا صاحب جیسے میں سمجھتا ہوں سینئر پولیٹیشین ایسی بات کرے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ اتنا حساس ایریا ہے، کہہ رہے ہیں ابھی اندر کوئی ہائی پروفائل شخصیت موجود نہیں ہے نا بلاول صاحب میں، وہاں پہ نہ زرداری صاحب ہے، ورنہ تو ہوتی۔ بھائی جان میری بات سنیں، ہر وقت محترمہ مریم بی بی رائیونڈ میں تو نہیں رہتی، وہاں پہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرا گاؤں بھی ساتھ ہی ہے، میرا حلقہ بھی یہی ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں تلاشی دے کے وہاں سے مین روڈ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اتنے آپ کے جو ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کا یہ درجہ ہے لاہور بلاول ہاؤس، یہاں پہ سیکیورٹی نہ ہو، 2-4 بندے بھی نہ ہوں یا 2-4-10 بندے بھی نہ ہوں، تو یہ کیسے ملک چلے گا؟ حالیہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان یہ جو شکوے شکایتیں ہیں ان کو لے کے ایک میٹنگ ہوئی ہے آج۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا ہے، ان کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے۔ اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو جو ہے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ملاقات کے دوران کیا شکایتیں لگیں، کیا شکوے ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کیا پھر ایشورنسز دیے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی فاروق صاحب۔ شکریہ خاور صاحب، یہ جو نواب شاہ میں ایک ہفتہ قبل میٹنگ ہوئی تھی صدر زرداری کے ساتھ نون لیگ کے وفد کی، اس میں سیز فائر تو ہو گیا تھا، لیکن طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مذاکراتی کمیٹیاں وہ سکن تشکیل دی گئی تھی، وہ آپس میں مزید رابطے کریں گی اور اس حوالے سے معاملات کو آگے بڑھائیں گی۔ پھر ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر زرداری کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جس میں نون لیگ کے سینئر رہنما شریف ہوئے۔ اس میں جو تحفظات تھے، جو گلے شکوے تھے، وہ صدر زرداری کی طرف سے بھی بالکل کھل کر سامنے آئے تھے، اور پیپلز پارٹی کی کچھ رہنماؤں کے طرف سے بھی اظہار کیا گیا تھا کہ نون لیگ کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ طے یہ ہوا تھا کہ آج جو دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھیں گی اور آپس میں جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کیا جائے گا، جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، ان پر بات ہوگی۔ تو اسحاق ڈار کی سربراہی میں آج اجلاس ہوتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کا، جس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ طے کر لی گئی تھی، لیکن فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا یہ جو مذاکراتی وفد تھا وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ تو آج 1 گھنٹہ تک وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو پنجاب سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، کچھ ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کے امور تھے، انتظامی معاملات تھے، تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ پنجاب اور مرکز میں حکومت کی اتحادی ہے، اور جہاں جن حلقوں میں ان کے MPAs یا MNAs الیکٹ ہوئے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی رائے بھی لی جائے مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یا انتظامی امور سے متعلق۔ تو رائے نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ملاقات ہوئی اس میں کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، اور دونوں جماعتوں نے مل کر اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ پیپلز پارٹی جو حکومت یہ کہہ رہی ہے، ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع دن سے کہا ہے کہ آپ کابینہ کے اندر آ کے بیٹھیں، تمام جو فیصلے ہیں، فیصلے سازی کا جو عمل ہے اس کا حصہ بنیں، اور آرام سے ہم حکومت کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مطلب تو چپڑیاں بھی چاہیے نے، 2 بھی چاہیے نے،
جب دل کرتا ہے اپوزیشن بن جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی, چونکہ آپ کا ظاہر ہے ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاص آپ کا انس رہا ہے, تو یہ کر کیا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ ان کو لتاڑتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے اور اب آپ نے ہمیں ہی اگنور کر دیا. اور پنجاب میں وہ کہتے ہیں نہ پنجاب کا کوئی کام آپ کا نہیں کرنا. واٹ از دس؟ کب ان کو کہا کہ شامل ہو تو یہ ہو, تو وہ ادھر کی گورنمنٹ جو ہے ان کو تقریباً اپوزیشن سے بھی بدتر ٹریٹ کر رہی ہے. میں ان کے تمام جو لاہور میں پنجاب سے متعلق عہدیداران ہیں ان سے تقریباً رابطہ رہتا ہے, تو وہاں سے ان کے پاس تو کسی قسم کی خیر کی کوئی خبر نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, یہ سمبولک ہے نا, 2-4 سپاہی وہاں لگائے ہوئے تھے وہ بھی ہٹا دیے. یہ میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ ضرورت نہیں تھی, بالکل صحیح, کیئر اباؤٹ یو, بالکل ضرورت نہیں تھی.